अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या हुआ है? मुंह क्यों फूला है तुम्हारा? मुस्कान ने रिता का मुंह फूला हुआ देखा तो अब्रू उचकाकर उसे देखा। हम 2 घंटों से फिर रहे हैं मगर तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। रिदा ने तंग आकर फूड कोर्ट में बैठे हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। यार, जब तक मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आएगा तो मैं कैसे ले सकती हूँ? इतना बड़ा इवेंट है कॉलेज में। मुस्कान उसे खफा खफा नजरों से देख रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद वो दोबारा से एक डिजाइनर शॉप पर आई और वहां पर अपनी मर्जी का ड्रेस ऑर्डर दे दिया। घर वापस आई तो मम्मा का गुस्से से बुरा हाल था। मुस्कान कहाँ थी? तुम्हें कुछ ख्याल है कि मेरी जान निकली हुई थी और ऊपर से तुमने अपना फोन भी बंद रखा हुआ है? उन्होंने उसे देखते ही बौखलाते हुए कहा था तो वह हैरानी से उनको देखते हुए सोफे पर बैठी। क्या हो गया मामा? खून की बैटरी डेड हो गई तो क्या हो गया है? इतना परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है? वो हील उतार कर पैरों को होले होले से दबाते हुए लापरवाही से पूछ रही थी। तुम्हें अपने बाबा के दुश्मनों का इल्म नहीं है क्या? उन्होंने वार्न किया था कि जब तक वो मुल्क में नहीं है तो बगैर गार्ड्स के घर से नहीं निकलना, मगर तुम पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। उन्होंने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। बस कर दे मामा, कुछ नहीं कोई कहेगा मुझे प्रोटोकॉल के साथ जाना नहीं पसंद। वैसे बंदा नजरों में आए ना आए, इस सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से बेसबब की अटेंशन मिल जाती है। उसने दांत पीस कर लजते हुए अंदाज में जवाब दिया। तुम कभी मेरी बात सुन भी लिया करो कि दिल को इत्मीनान हो जाए। मामा, आप बेसबब की टेंशन लेना छोड़ दें। खुदारा, किसी को इल्म नहीं होता कि मैं कर्नल महमूद की बेटी हूँ। अलबत्ता अगर मैं गार्ड्स लेकर जाऊंगी तो उनको शक हो जाएगा। वो भी अपने नाम की एक थी, उनकी बात कभी नहीं सुनती थी। जो दुश्मन होते हैं वो तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों के बारे में एक एक खबर को हिफ्ज किया होता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि उन्हें इल्म नहीं होगा। मामा प्लीज, मुझे ये सब नहीं पसंद, वो कोफत भरे अंदाज में कहती हुई वहां से चली गई। उसके कॉलेज में इवेंट हो रहा था और उसकी तैयारियों में वो सबसे आगे आगे थी। उस रोज भी वो किसी चीज की रिक्विजिशन लिस्ट लेकर दफ्तर में जाने लगी थी कि किसी से टकरा गई। एक अच्छा खासा चौड़ा मर्द था जो काफी हैंडसम था। उसने कोफत भरे अंदाज में अपने माथे को मलते हुए उससे घूरा। बंदा देखकर ही चल लेता है। उसके अंदाज से गरूर छलक रहा था। आप भी देखकर चल सकते थे। उसने दांत पीसे, तभी प्रिंसिपल नजर आ गई। सर, ये रिक्विजिशन लिस्ट पर साइन कर दें। उसने प्रिंसिपल की जानिब बढ़ाया, जबकि उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो उस मगरूर मर्द से मिलने लगे। सर, उसने फिर उनको पुकारा तो उन्होंने पलटकर उसे घूरा। वो मगरूर मर्द भी उसकी जानिब देख रहा था, जिसने सन ग्लासेस लगाई हुई थी, मगर उसका रुख मुस्कान की तरफ भी था। मुस्कान महमूद, आप देख नहीं रही कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ? बाद में साइन कर दूंगा, अभी जाएं। उसे घूर कर वो उसे अपनी निगरानी में लेते हुए अपने दफ्तर की जानिब बढ़ गए, जबकि पीछे वो बेचैताब खाकर रह गई। ये लड़की क्या कर्नल महमूद की बेटी है? उसने प्रिंसिपल की जानिब सवालिया नजरों से देखा। जी जी, ये उनकी ही बेटी है। आप जानते हैं उनको? उनके बताने पर वो फौरन तजज्जुब का शिकार हुआ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको टीवी पर ही देखा है। उसने फौरन बहाना बना दिया था तो वो उसे अगले हफ्ते होने वाले इवेंट के बारे में बताने लगे थे। वो उनका सबसे बड़ा डोनर था, इसलिए उसकी इतनी खातर मदारत की जा रही थी। अगले हफ्ते इवेंट आ गया। वो काले रंग के फ्राक में मलबूस, बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बनाए बेहद हसीन लग रही थी। फंक्शन रात का था तो अचानक तमाम लाइट्स बंद हो गई। सब स्टूडेंट्स तोड़ फोड़ की आवाज पर डर गए। सब आगे पीछे भाग रहे थे जब मुस्कान किसी से टकराई। उसका सर बुरी तरह पीछे किसी चीज के साथ लगा था और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसे कुछ इल्म ना हो सका कि वो कितने घंटे बेहोश रही। उसकी आंख खुली तो कितनी देर तो उससे इल्म ही ना हो सका कि वो कहाँ पर है। फिर एहसास हुआ कि ये गंदा सा कमरा था। वहां पर काफी सामान भी पड़ा हुआ था और उस जैसी नफासत पसंद की तबीयत पर गिरा गुजरने लगा। और जब ध्यान अपने हाथों की तरफ गया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वो किसी की हिरासत में थी, यानी उसे शायद किसी ने अगवा कर लिया था। तो उसे एकदम याद आया कि कॉलेज में इवेंट था, अचानक हमला हुआ तो उसे अगवा कर लिया गया।
اب یہ اس علم نہیں تھا کہ اغوا صرف اسے کیا گیا تھا یا باقی سب کو بھی کر لیا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر وہاں پر بیٹھی روتی رہی مگر کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جاتی، دروازہ بجاتی اور چلاتے ہوئے مدد مانگنے لگتی۔ اب بھی اس کا یہاں پر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کرنل محمود کی لاڈلی بیٹی تھی اور اسے اپنی بڑی بہن گلشن سے بھی زیادہ پیار و محبت سے رکھا جاتا تھا۔ پاپا بھی اب گلشن کو ملنے ہی بیرون ملک میں گئے ہوئے تھے، جو لندن میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بہت نازک سی تھی اور اسی کمرے کو دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تھوڑی سی پست اور پیش کے بعد اس کے ہاتھ کھل گئے تھے تو بھاگ کر دروازے کی جانب گئی، مگر باہر سے لاک ہونے کی وجہ سے ذرا سی جو امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کریں، مجھے جانے دیں۔ اس نے روتے ہوئے دروازہ بجایا۔ اچانک ایک جھٹکے سے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو، میرے پیرنٹس پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے پھر سے اپنی عرضی اس کے سامنے رکھی۔ نے بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز مجھے شور نہیں پسند، مجھے تم اب واپس نہیں جا سکتی، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے اینجل۔ وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتا اس کے بالوں میں منہ چھپایا تو وہ دور ہٹنے لگی، مگر اس نے آگے بڑھ کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور اسے اپنی باہوں میں قید کیا۔ چھوڑو مجھے پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ جو خیال اسے آ رہا تھا وہ روح فرسا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ میں اس گینگ کا باس ہوں جو لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بڑے ہی پرسکون انداز میں وہ کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی تو روح تک ہل گئی تھی۔ کمال ہے، میں نے تمہیں اغوا کیا ہوا ہے اور تمہیں بتا بھی رہا ہوں، اور اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارا اور میرا کوئی مذاق ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تو وہ نا پہ پھر سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، جس کی اس کوشش کو اس میں ناکام بنا دیا تھا۔ دیکھو، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، اور میں ایک بات صاف بتا رہا ہوں کہ تمہیں میں اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر خود سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تمہیں ایک آفر دیتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر امید نہ ہونے کے باوجود امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے میری زندگی میں نکاح کا کوئی کنسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تمہیں یہ چوائس دیتا ہوں کہ تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو، نہیں کرو گی تو بھی تمہیں یہاں ہی رہنا پڑے گا۔ تم یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی، کیونکہ یہ حویلی اتنی بڑی ہے کہ تمہیں باہر کا راستہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہے۔ اگر تم سوچ لو اور حامی بھر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ جیسے گینگسٹر کو اس بات سے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات سن کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اسے یہ دن بھی دکھائے گی۔ زندگی کو لے کر اس کے اتنے زیادہ خواب تھے، اس کے گھر والوں کو علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، کیونکہ وہ کل رات سے اغوا ہوئی تھی اور باہر کی روشنی بتا رہی تھی کہ دن چڑھ چکا تھا، اور اگر کوئی اب تک اس تک نہیں پہنچ سکا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ واقعی اس تک پہنچنا آسان نہیں رہا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز۔ اس کی یہ بات سن کر اس نے بیزاری سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہیں، اگر اگلے 5 سیکنڈ میں اقرار نہیں کیا نکاح کے لیے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کے لیے الزام مت دینا۔ اس کے لفظوں سے وہ جو مطلب عکس کر پائی تھی وہ اس کی روح کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ اپنے سر کو پکڑ کر وہاں بیٹھ گئی۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ شاید 5 سیکنڈ کے بعد بولا تھا۔ چوائس تو نہیں دی تم نے مجھے؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ بتاؤ، قاضی کو بلاؤں یا نہیں؟ اس کی بات سن کر مسکان کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے اعتراف کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ بلا لو۔ ہمیشہ بابا کے پڑھوں تلے رہنے والی لڑکی کو نہیں علم تھا کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے حامی بھرنے کے علاوہ اس کے پاس اس وقت کوئی اور راستہ تھا بھی نہیں۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کسی کو فون کیا اور تقریباً 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد اس کی جانب پلٹا۔ دیکھو، میں تمہیں حال میں شفٹ کروا رہا ہوں، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، تم اگر تیار ہونا چاہو تو ہو سکتی ہو۔
اس کے اس احسان پر وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں جیسے لو میرج ہے نا میری، وہ چلائی۔ اپنی آواز کو مدھم رکھو ورنہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ مجھے شور بالکل نہیں پسند۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد قاضی صاحب وہاں پر آ گئے اور ان لوگوں کا نکاح ہو گیا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس بات کے لیے حامی کیوں بھری تھی۔ شاید اس کی باتوں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کے پاس کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ ملازمہ نے اسے کھانا دیا تو اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کے بغیر کوئی ضد کیے اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ گھر والے یاد آ رہے تھے تو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اس کے بابا کی تو دور دور تک پہنچ تھی، تو ابھی تک کوئی اس تک کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو بغیر ماسک کے تھا، اور وہ دنگ رہ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس دن والا وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ ٹکرائی تھی۔ زوار ملک، وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہ کپڑے بدلو، اس کے بعد تمہیں میرے کمرے میں جانا ہوگا۔ اس کی بات پر وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بہت انہونی سی بات کہہ دی ہو۔ تمہارے کمرے میں کیوں؟ اس کا خیال خون نچوڑ رہا تھا۔ بیوی شوہر کے کمرے میں کیوں جاتی ہے؟ گریجویشن مکمل ہونے والا ہے اور ابھی تک علم نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ پھر بھی اگر تمہیں نہیں علم تو میں تمہیں بتا دوں گا، تم جلدی سے آ جانا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا، جبکہ وہ بیٹھ کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی، فیشن کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی، جبکہ یہاں سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور چینج کرنے کے بعد سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کتنی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تبھی اسے یوں لگا کہ باہر سے دروازہ کھولا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتیاطی تدابیر کو اپناتی، اس کے پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب وہ ہاتھوں پر چابیاں گھماتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس کی بات پر وہ روحانسا ہو کے وہاں کھڑی ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کے کانوں پر گویا جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ دیکھو، تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، تم نے میرے تمام خوابوں کو مار دیا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہارے باپ نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ میرے بابا کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی میں درد بھی تھا۔ اچھے؟ اپنے بابا سب کو اچھے لگتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ برا نہیں کریں گے، یا شاید اپنے بچوں کے لیے ہی انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، تو اس کا مداوع تمہیں کرنا پڑے گا، وہ عجیب اور اسرار انداز میں کہہ رہا تھا، اور پھر اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنی۔ کچھ پتہ کیوں نہیں چل رہا مسکان کا، آپ اپنے سورسز کو کیوں نہیں استعمال میں لا رہے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں، چند دن بعد مہینہ ہو جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہماری بیٹی کہاں پر ہے۔ زنیرہ بیگم نے روتے ہوئے کرنل محمود کو دیکھا جو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے، کیونکہ کوئی ایک ثبوت بھی نہیں چھوڑا گیا۔ وہ بہت ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ یقیناً آپ کے ہی کسی دشمن کا یہ کام ہوگا، زنیرہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ زنیرہ بیگم نے ان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر روندے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو، اگر کوئی میرا دشمن اس کو اغوا کرتا تو وہ مجھ سے اب تک رابطہ کر چکا ہوتا۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تبھی ان کے نمبر پر کسی کا فون آیا۔ بابا، مسکان کی آواز تھی اور وہ تڑپ اٹھے۔ مسکان، بچے کہاں ہو تم؟ زنیرہ بیگم کی آواز سنتے ہوئے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی ٹوں ٹوں کی آواز کے بعد فون بند ہو گیا۔ پتہ نہیں کوئی سگنل کا ایشو آ گیا ہے۔ کتنی دیر وہ کوشش کرتے رہے مگر دوسری جانب سے فون آؤٹ آف ریچ رہا تھا۔ انہوں نے نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کی
مگر وہ نمبر ٹریس نہیں ہو پا رہا تھا۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ کیا ہے، اور ہمیں بھی خاموشی کے ساتھ اس کے اگلے قدم کا انتظار کرنا ہوگا۔ انسپیکٹر کی بات سن کر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روئے جا رہے تھے، کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک دوست کی شادی میں جانا ہے تو اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ مسکان نے اس کی آواز سن لی تھی مگر نظر انداز کر دیا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں جانا، مجھے بس اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر زوار نے اپنے ماتھے پر بائیں ہاتھ کو الٹا کر کے رکھا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں یہ بات تم سے پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تم اب دوبارہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ بھاری آواز میں فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اس کا سارا خون نچوڑ کر لے گیا۔ لیکن کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ جو بھی دشمنی ہے وہ تمہاری اور بابا کی ہے، مگر اس سب میں کیوں پس رہی ہوں؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ زوار نے نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ مجھے تمہارے اس ڈرامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اپنے دوستوں کو ایک دکھانی ہے تمہاری صورت میں کہ دیکھو میں نے تمہارے باپ کو نیچا دکھا دیا ہے، اس کے بعد بس تم آزاد ہو۔ اس کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری شکل و صورت سے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے گرے ہوئے ہوگے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ وہ تو تمہارے باپ کی شکل کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا ہوگا۔ خبردار اگر تم نے میرے بابا کو کچھ کہا۔ وہ غصے سے چلائی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تمیز کے ساتھ، مجھے تمہارے باپ سے نفرت ہے۔ آئندہ اس کی محبت میں میرے سامنے سے اچھلی تو یاد رکھنا، ساری زندگی اسی گھر میں تڑپتی رہو گی مگر میں ان سے نہیں ملنے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نفرت سے پھنکارا تھا اور پھر جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا۔ جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مار کے یہیں پھینکوں گا اور کوئی دفنانے والا بھی نہیں، اور تمہیں علم ہے کہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ وہ اتنی سنگ دلی سے کہہ رہا تھا کہ وہ واقعی ہمیشہ کی طرح اس سے ڈر گئے تھے اور جیسا اس نے کہا وہ کرتی گئی۔ اس رات وہ گھر آیا تو وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ ہی سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، مگر تمہیں بھی تو کرنل محمود کی بیٹی ہونے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ چند ثانیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور یہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا، اور جب اسے احساس ہوا تو وہ ایک دم دور ہٹ کے بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹانگ کو ہلا رہا تھا کہ اس دوران اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا۔ تم کہاں ہو زوار؟ تمہیں اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زینیا کے کہنے پر وہ اپنا ماتھا رگڑنے لگا کہ اسے گھر گئے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ کیا ہوا زینیا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم کہاں ہو؟ گھر آؤ، پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم اپنا فون بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا ہو رہا ہے تمہاری دنیا میں کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینیا کی بات پر وہ کنپٹی رگڑتے ہوئے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی مسکان کو دیکھنے لگا تھا۔ اگر زینیا کو علم ہو جاتا کہ اس نے کسی اور کے ساتھ بھی شادی کی ہے تو وہ یقیناً اس کا سارا خون چوس جاتی۔ میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ گارڈ اور باقی ملازمین کو کچھ خاص ہدایات دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچا تو زینیا جو اسے شدید ناراض تھی اسے دیکھتے ہی مسکرا اٹھی۔ وہ بھی مسکرایا تھا لیکن مسکراہٹ تھکن سے بھرپور تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں اتنی کالز کی، مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی۔ زینیا کے فکر مندی سے پوچھنے پر وہ بس نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم کیوں نہیں نکل آتے دشمنیوں کے چکر سے؟ جس طرح تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا تو وہ وجہ جان ہی گئی تھی کہ وہ یقیناً پھر سے اپنے والدین کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سوچتا ہوا کچھ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ اچھا لگتا ہے جب تم مجھے اتنا جانتی ہو۔ وہ بھی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر
اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ کب تک تم یہ سب کرتے رہو گے؟ اگر وہ سب لوگ پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچ گئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے والدین واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس کے بعد پر اس نے دکھ سے اسے دیکھا اور گہری سانس لی۔ کم سے کم شاید مجھے سکون مل جائے کہ میں نے ان کو اسی طرح سکون پہنچا دیا کہ ان کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آتی ہوئی اذیت پر زینیا نے اس کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ میں نہیں وہ دن بھول سکتا جب کرنل محمود نے میری اسکالرشپ چھین کر اپنی بیٹی کو باہر بھیج دیا، جبکہ وہ تو ایسے بھی اس کو باہر بھیجنا افورڈ کر سکتا تھا۔ پھر جب میں نے اس کے خلاف کیس کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرے والدین کو دھمکی دی اور وہ مجھے بتانے آ رہے تھے کہ راستے میں اس نے ان کو مروا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے مگر لفظوں سے اذیت ضرور بہہ رہی تھی۔ زینیا نے اسے تھوڑی دیر کے لیے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے لیے کھانا بھی بنا کر لائی۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کھانے کے لیے گئے تھے۔ کافی دنوں بعد وہ زینیا کے ساتھ یوں ہنس اور بول رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر آئے مگر زینیا نے نوٹ کیا کہ وہ کافی کھویا ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ اپنے والدین کو یاد کرتا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا، لیکن آج وہ جیسے بس خوش رہنے کے لیے ظاہر کر رہا تھا۔ زینیا کو آج لگا کہ وہ جیسے بس اس کا دل رکھ رہا ہو۔ میں تو تمہیں خوشی کی خبر دینا چاہ رہی تھی مگر تم شاید سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر زوار نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور سوالیہ انداز میں سر کو حرکت دی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، میں کسی اور چیز میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ کیسی خوشخبری؟ اس کی بات سننے کے بعد زینیا نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا جس کو ناسمجھی سے پکڑنے کے بعد اس نے کھولا اور اس کے اندر سے نکلنے والی رپورٹ کو پڑھنے لگا اور پھر بے یقینی سے اس نے زینیا کی جانب دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے زینی؟ وہ سرگوشی نما آواز میں پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے ہنستے ہوئے سر کو ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا زینیا، مطلب کیا واقعی کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑا۔ پلیز زوار، ایسے مت کرو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ زینیا اس کو یوں روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ زوار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ میں خوشی سے رو رہا ہوں، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زینیا نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں روتا دیکھ کر، اب تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لو اور نکل آؤ اس بدلے کی آگ سے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا تھا کہ بدلہ تو وہ لے چکا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ کرنل محمود کو بہت تڑپائے گا مگر اب اس کا دھیان صرف مسکان کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ بس وہ اسے آزاد کر دے گا اور زینیا اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی گزارے گا، مگر شاید وقت کچھ اور ہی طے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے روز وہ وہاں پہ آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں شاید یقین نہیں آئے گا مگر تمہارے بابا نے میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی اور میں تمہیں کوئی ثبوت بھی نہیں دوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی بھی انسان اپنے باپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتا۔ اس طرح اس نے میرے والدین کو مجھ سے دور کیا تو میرا بھی یہی دل تھا کہ میں اسے اس کی بیٹی کو دور کر دیتا ہمیشہ کے لیے۔ مجھے یوں سمجھو کہ میں ایسا نہیں کر پایا۔ ہاں میں نے تمہارے ساتھ شاید غلط کیا ہوگا لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ تمہارا باپ میرے ہاتھ نہیں آتا تھا، اس لیے تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں۔ چند دنوں تک پیپرز بن کے آ جائیں گے لیکن میں تمہیں تمہارے گھر واپس آج چھوڑ آؤں گا۔ اس کے بعد کو وہ انتہائی لاپرواہی سے سن رہی تھی مگر آخری جملے پر سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں جو تمہارے ساتھ کیا تو ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تم تیار ہو جاؤ پھر مجھے بتانا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اسے پتہ نہیں اپنا دل کیوں اتنا بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی تیار نہیں ہونا، پلیز تو مجھے چھوڑ دو گھر۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کہیں اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرایا
اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی فوراً اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے گیا۔ رستے میں اس نے ساری وجہ بتائی تھی تو اس نرم دل لڑکی کو اس پر ترس آ گیا۔ سوری، میں تمہاری ایک دم کایا پلٹنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں، تو بس اسی ایک خوشی نے دل سے بدلے کی ہر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کی بات پر مسکان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے منہ سے ایسی بات سننا سے کافی معیوب لگا تھا۔ باپ، یہ کہتی اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر رکا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ شرمندہ سے نظریں چرا گئی، جبکہ وہ اپنے ماتھے کو مسلنے لگا کہ کیا اسے یہ حقیقت بتانی چاہیے۔ میں تم سے پہلے بھی شادی شدہ تھا اور کل میں گھر گیا تو مجھے زینیا نے یہ خوشی کی خبر دی۔ اب کی بار وہ پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس نے ایک دم لگا کہ جیسے اس کے اندر سے چھن سے کچھ ٹوٹا ہوا۔ مبارک ہو، اس نے مبارک تو دے دی تھی، مگر اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ بے یقینی سے چند پل دیکھتا رہا، مگر اس کی توجہ دلانے پر دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی چند ثانیے وہاں پر کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا، مگر پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے دل کا ایک حصہ وہ اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، تم کہاں تھی؟ سب گھر والے پوچھ رہے تھے مگر اس سے گویا چپ لگ گئی تھی۔ پھر بابا نے دانستہ سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس سے مت پوچھے۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے، سب نے اسے فورس کر رہے تھے کہ وہ کالج چلی جائے، مگر اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اور ایک دن اس کی طبیعت کافی خراب ہوئی تو زنیرہ بیگم اسے ہسپتال لے گئیں، اور وہاں جا کر جو بات ان کے علم میں آئی وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکال کر آسمان سر پر گرانے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابارشن کروا لیتے ہیں۔ ماما کی بات پر اس نے فوراً تڑپ کر ان کی جانب دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ معاشرے میں بہت سے سوالات کھڑے کر دے گا۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح تمہاری اغوا ہونے والی بات کو کور کر لیا تھا، مگر اس کو کور نہیں کر سکیں گے۔ گلشن نے جس انداز میں کہا تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی نے میرے بچے کے بارے میں کچھ سوچا تو میں جان لے لوں گی اپنی۔ سب کو اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر وہ یہ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ یہ بچہ کس کا تھا۔ بابا نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دن غصے میں جب پوچھا تو وہ بھی بپھڑ گئی۔ جتنے دشمن آپ نے پالے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا یہ بچہ ہے۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ جائز ہے، نکاح کیا تھا اس نے میرے ساتھ، وہ بھی زبردستی۔ یہ نئی قیامت ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس سے زیادہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اس کی وجہ سے سب گھر والے بہت فرسٹریٹ ہو رہے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس بات کو تقریباً 3-4 مہینے گزر گئے تھے اور سب اس سے منا کر تھک گئے تھے، مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو تمہیں من بھاتی ہوگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زوار کہ وہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں اتنا یاد کروں گی، کیونکہ شاید تم نے دشمنی میں بھی کبھی مجھے جسمانی اذیت نہیں دی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت خراب تھی تو وہ ہسپتال گئی۔ اتفاق سے زوار بھی زینیا کو لے کر اسی ہسپتال میں گیا ہوا تھا۔ زینیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو پلیز تم ابارشن کے لیے کیوں نہیں مان جاتی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا منت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں اولاد پسند ہے اور تم چاہ رہے ہو کہ میں اسی کا گلا گھونٹ دوں جس کی وجہ سے تم دوبارہ زندگی کی جانب آئے ہو۔ زینیا کا جواب سن کر اس نے اپنا سر ہاتھوں پہ گرا لیا تھا۔ زینیا، یہ خطرہ ہے اور میں تمہارے لیے خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ دیکھو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تم ٹھیک رہو گی تو اللہ تعالیٰ اولاد اور بھی دے دے گا۔ اس کو منانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ ناراضی سے اٹھ کر باہر نکلا تو سامنے سے مسکان کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی فربہی جسامت سے اسے یہ اندازہ لگانے میں ایک ذرا دقت بھی نہیں ہوئی تھی
کہ وہ کسی طرح کے تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے زوار کو نہیں دیکھا تھا۔ زوار کے ذہن میں جو خیال آیا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر وہ فوراً ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر آمین، یہ جو لیڈی ابھی آئی تھی، مسکان، مجھے ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ از شی پریگننٹ؟ ڈاکٹر آمین اسے کافی عرصے سے جانتی تھی، اسی لیے انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ جی، یہ پریگننٹ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لوگ اس کی کہیں اور شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرے نکاح میں ہے ابھی تک۔ اسے یاد آیا کہ اس نے طلاق کے پیپرز بنوانے تھے، مگر زینیا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ الجھ کر رہ گیا تھا، اور اس کا دھیان مسکان سے بالکل ہٹ کر رہ گیا تھا، اور اب وہ اتنے عرصے بعد سامنے آئی تھی اور اتنے مضبوط انداز میں کہ وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر آمین کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پھر اس نے اس کی ساری رپورٹس وغیرہ کی خبر لی تو علم ہوا کہ وہ کسی اور کی نہیں، اس کی ہی اولاد تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دل کر رہا تھا کہ زینیا کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور مسکان سے وہ یہ اولاد ختم کرنے کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد سے عشق تھا، پھر وہ چاہے مسکان کے بطن سے دنیا میں آئے یا پھر زینیا کے۔ اگلے کئی دن وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا تھا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری جانب وہ ڈاکٹر آمین سے اس کی تمام خبریں لیتا رہتا تھا، اور یہ سوچ کر دل کو سکون تھا کہ وہ اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ زینیا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اسے اسپتال لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل ہاتھ میں پکڑ کر مسل دیا ہو۔ دوسری بری خبر یہ تھی کہ زینیا کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ زینیا کو پورا ایک دن ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل روتا رہا تھا، اور سب سے زیادہ دکھ اسے اس چیز کا تھا کہ اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد زینیا جب ہوش میں آئیں تو اسے خود بھی علم ہو گیا تھا، اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس نے اسے تسلی دینے کی اور سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ ماں تھی اور اسے کہاں صبر آ سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں اندھیرا اس وقت آیا جب ایک روز بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے زینیا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور کئی دن تو وہ رو بھی نہیں سکا تھا، کیونکہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اس روز اتنا شدت سے رویا تھا، اس کے پاس کوئی اور رشتہ بھی نہیں بچا تھا۔ اس دنیا میں مکمل طور پر تنہا ہو گیا تھا۔ مسکان اور اپنے بچے کی طرف سے اس کا دھیان پھر سے ہٹ گیا تھا۔ مشکل وقت میں تنہا ہونا اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی اذیت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر امین کو بھی اس کی حالت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا، اور اس روز انہوں نے فیصلہ کیا اور جا کر مسکان کو سب کچھ بتا دیا، اور وہ کتنی دیر ساکت اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ مسکان، تمہیں واپس اس کے پاس جانا ہوگا، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گا۔ اس کی بات سن کر مسکان کا دل کٹ گیا تھا۔ گھر والے سے اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر دنیا کو جب جواب دینا پڑتا ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے، اس سے کروڑ درجے تو یہ بہتر تھا کہ وہ اسے وہاں جانے کی اجازت دے دیتے، اور پھر اگر اجازت نہ بھی دیتے تو اس خود سر مسکان نے پہلے کہاں ان لوگوں کی سنی تھی جو اب سن لیتی۔ اس کے بابا نے بھی اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی، اور اس نے ان کو اس بات کی تنبیہ بھی کی تھی کہ اگر زوار کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا تو اپنی بیٹی کو بھی کھو دیں گے، اس لیے وہ ان کی جانب کسی بھی قدم سے ٹینشن فری ہو گئی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو زوار، جس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، بیزاری سے اٹھ کر مسلسل ہوتی دستک پر دروازہ کھولا، اور سامنے مسکان کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور کچھ ایسا حال مسکان کا بھی تھا۔ جب اسے اس قدر بے حال انداز میں دیکھ رہی تھی تو دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ آؤ، اس نے مسکان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تم نے مجھے کوئی بددعا نہیں دی مسکان، لیکن دیکھو تمہاری آنکھ آ گئی، اس نے نم آواز میں کہا تو مسکان نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا۔ زوار، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم اس حالت میں آؤ۔ دشمن ہونے کے باوجود
مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تبھی تمہاری اولاد کو بھی میں نے اپنی کوکھ میں پلنے دیا۔ اس کے کہنے پر اس کا دھیان بے ساختہ اس کے جسم کی طرف گیا اور پھر وہ فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو مسکان، مجھے مارنا چاہتی ہو مارو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میرا دل اتنا بے سکون ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ روتے ہوئے کہہ رہا تھا تو مسکان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا، اور وہ پھر بھی اتنے کھلے کھلے دل کی تھی، اتنی باظرف تھی کہ اس کے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ تمہیں معاف کیا تو تبھی یہاں پر آئی ہوں۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ رہا۔ میں یہاں پر تم سے تعزیت کرنے نہیں آئی، بلکہ تمہاری بیوی بن کر رہنے آئی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ مڑ کر بھی اس نے جواب کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا، اور پھر سر اس کے پیروں میں رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر کندھوں سے تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ اسے خود بھی بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے بیوی اور بچے کو کھونا آسان نہیں تھا، شاید اسی لیے میں تمہاری زندگی میں پہلے سے آ گئی کہ میں تمہیں سمیٹ سکوں۔ میں نے کبھی بھی تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے جب مجھے علم ہوا کہ میں پریگننٹ ہوں تو میں چپ کر گئی۔ اگر میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو یقین کرو یہاں آ کے ہنگامہ کرتی، لیکن بس میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں مزید بھی کھلنے نہیں دوں گی، کچھ تو میرا بھی حق ہے نا تم پر۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر وہ جس طرح کہہ رہی تھی زوار نے پھر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے سمیٹ لو مسکان، میں پتہ نہیں کب سے بکھرا ہوا ہوں، کوئی بھی مجھے سمیٹ نہیں پا رہا۔ پلیز، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، تمہارے والدین سے بھی مانگ لوں گا، مگر بس مجھے سمیٹ لو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مسکان نے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور وہ واقعی جیسے پرسکون ہو گیا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ مدت کے بعد جیسے سکون سے سویا تھا۔ کیا ہے اس شخص میں ایسا؟ کیوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی؟ کیوں اس کی اذیتیں مجھے رلا رہی ہیں؟ مسکان کتنی دیر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ پھر مسکان نے واقعی میں اس کو سمیٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس کے گھر والے بھی اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ وہ کیسے اسے ایک شخص کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تل گئی تھی۔ جب اس نے بابا کو بتایا تو وہ قسم کھانے کو تیار تھے کہ اس کے والدین کو انہوں نے نہیں مارا تھا، اور جب کچھ ثبوت مہیا کیے گئے تو جا کر کہانی یہ کھلی تھی کہ ان کے کسی دشمن نے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، اور زوار کو پہلی بار اپنے ان ذہن پر شدید غصہ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ گلشن نے بتایا کہ وہ لندن اسٹریز اسکالرشپ کی وجہ سے پڑھنے نہیں گئی تھی، بلکہ بابا نے ہی اس سے وہاں پر داخلہ دلوایا تھا، اور پھر اس نے ایک بار پھر جب مسکان سے معافی مانگی تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ یہ یقین کرو میرے گھر والے میرے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ ڈھونڈ سکتے جتنا تم خود میری زندگی میں آئے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، اس کے باوجود تم کیسے مجھے اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ کیا کروں، کمبخت اس دل کو تم سے محبت جو ہو گئی تھی۔ اس کا جواب سن کر وہ ہنس پڑا۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے اور وہ خوبصورت سا دن بھی اس کی زندگی میں آ گیا جب اللہ نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس روز وہ کافی عرصے بعد بہت رویا تھا۔ اسے اپنا وہ بچہ اور زینیا بھی بہت یاد آئی تھی، کیونکہ زینیا نے یہ رسک اپنی جان خطرے میں ڈالنے والا لیا ہی صرف اسی لیے تھا کہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ وہ اس کے بعد گھر لے کر آئے تو گلشن نے گھر بہت پیارا سجایا ہوا تھا۔ یہ کتنی کیوٹ ہے، لگتا ہے خالہ پہ چلی گئی ہے، اس نے کیوٹ سا گپلو سا بچہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میری بیٹی زیادہ پیاری ہے، تو مجھے لگ رہا ہے شاید اپنی ماما پہ چلی گئی ہے۔ اس کے کہنے پر جہاں مسکان بلش ہوئی تھی وہاں پر گلشن نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھ پر گئی ہے ماما، مجھ پر گئی ہے نا؟ اس کی بیٹی کو اٹھا کر ماما کے پاس لے گئی جبکہ وہ ہنستے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ شاید ٹھیک کہتی ہو کہ زینیا نے چلے جانا تھا، اس لیے تم پہلے ہی میری زندگی میں آ گئی، کیونکہ اگر تم نہ آئی ہوتی تو یقین کرو میں شاید زندگی سے اتنا تھک چکا تھا کہ میں خود کو بھی ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتا۔
میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اس دن تمہیں کالج میں دیکھنے کے بعد میں نے شاید اتنی انتقام کی نہیں سنی تھی جتنی دل کی سنی تھی۔ اس کے اعتراف پر وہ مسکرا دی۔ اسے بس یہ خوشی تھی کہ اس کی زرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مرنے والی باتیں مت کیا کرو، دیکھو اب میری اور زینیا کی زندگی تم سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ زینیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کا نام لینے میں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہماری بیٹی کا نام زینیا رکھیں گے اور وہ زینیا کی طرح ہی اچھی ہوگی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسکان، میں یہ کوئی تمہارا دل جیتنے کے لیے نہیں کر رہی۔ تمہیں زینیا نام اچھا لگتا تھا اور تم نے اس سے اس لیے شادی کی۔ اب ہم اپنی بیٹی کا نام زینیا رکھیں گے اور اس کو ہم اس کی بڑی ماما کی طرح ہی اچھا بنائیں گے۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے زوار کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ مدت کے بعد اس قدر دل سے خوش ہوا تھا۔ تم مجھے کسی نیکی کے صلے میں ملی ہو۔ یہ چین کرو، اتنے رشتے کھونے کے بعد مجھے شاید ایک مدت کے بعد سکون ملا ہے، اور وہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ مسکان اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو۔ اتنے عرصے میں پہلی بار یوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کیا گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو مسکان۔ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔